हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। कभी कभी इंसान वहाँ से भी धोखा खा जाता है जहाँ से उसे महरो वफा का सिला मिलने की पुख्ता उम्मीद होती है। वो बड़े यकीन के साथ किसी को रहनुमा समझकर उसकी पैरवी में लग जाता है, लेकिन बाज मामलात में रहबर ही रहजन निकलते हैं। घर के मुहाफिज ही घर की इज्जत खराब करने के दर पे होते हैं और अपनों के ऐसे मकरू चेहरे देखकर फिर इनकी सूरतों पर थूक देने को दिल चाहता है। मेरा शौहर रात को 10 बजे खूब तैयार हुआ और कहने लगा कि मुझे किसी दफ्तर के काम से अभी जाना पड़ेगा। बाकी की रात भी शायद दफ्तर के काम में ही गुजरे। फारिग होते ही मैं सुबह तक लौट आऊंगा। आज से पहले कभी मेरा शौहर इतनी रात के घर से किसी काम से नहीं निकला था, और वो भी दफ्तर के किसी काम से। ये बात बहुत हैरान कुन थी मेरे लिए। ये कोई नई बात थी बस मेरे लिए। मेरे शौहर की तैयारी देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो दफ्तर जा रहे हैं। खैर, मैं परेशान हो गई। इतना बड़ा हवेली नुमा घर और मैं अपनी 12 साला बच्ची के साथ अकेली रात कैसे गुजार सकती थी। अब मुझे फिक्र सताने लगी। आज से पहले मैं कभी अकेली रही भी नहीं थी। मैंने घबरा कर कहा, मोइज, मुझे अकेला छोड़कर ना जाए। मुझे और शर्मीन को भी साथ ले चलें। मुझे बाकी की रात यहाँ अकेले गुजारने का सोच सोच कर ही डर सा लग रहा था। शौहर ने मोहब्बत से मेरे कंधे पकड़े और कहने लगा, एक रात की तो बात है बेगम, मैं सुबह सवेरे लौट आऊंगा। एक रात ही है, और वैसे भी आधी रात गुजर चुकी है। बाकी की भी हिम्मत से गुजार लेना। मुझे अकेला रहने के नाम पर ही डर लग रहा था। मैंने कहा कि मुझे और शर्मीन को साथ ले जाने में क्या मसला है, कौन सा हम आपको तंग करेंगे। बस यहाँ अकेले नहीं रह सकती हम दोनों। मेरे इसरार पर मोइज को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। वो कहने लगे, क्यों एक ही बात के पीछे पड़ जाती हो? कह दिया ना नहीं लेकर जा सकता तुम दोनों को अपने साथ। ज्यादा परेशानी हो तो सर्वेंट क्वार्टर से मुलाजमा को बुला लेना, वो आ जाएगी तुम दोनों के पास। मैंने नाराजगी से मोइज को देखा और कहा कि अब ये नौबत आ गई है कि मुझे मुलाजमों को बुलाकर अपने कमरे में रखना पड़ेगा। कुछ तो अकल की बात किया करो। मेरी बात पर मोइज कहने लगे, चलो तुम फिर जाकर क्वार्टर में सो जाना, इतनी भी क्या परेशानी हो गई है, कुछ घंटों की तो बात है। इनकी इस बात पर तो मुझे गुस्सा ही आ गया। मैं महलों में बड़ी हुई थी, मेरे बाप शहर के मशहूर कारोबारी आदमी थे और शादी होकर भी एक बड़े ही घर में आई थी। मैं एक छोटे से क्वार्टर में जाकर कैसे सो सकती थी? मुझे इन छोटे छोटे मुलाजमों के पास जाकर सोने की क्या जरूरत थी? मैं तो अपने ही कमरे में भी इनको जगह ना देती। और मेरा शौहर तो अजीब ही बात कर रहा था। रह रह कर गुस्सा आ रहा था उस पे। मोइस कहने लगे, ठीक है, अपने कमरे का दरवाजा बंद करो और सुकून से सो जाओ। और अगर फिर भी समझ ना आए तो या तो क्वार्टर से अनीला को बुला लेना या खुद वहां चली जाना। थोड़ी देर के लिए जाना भी पड़े तो तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुम्हें और शर्मीन को भी तो है ना तुम्हारे साथ, आज इसे भी अपने ही कमरे में सुला लो। अनिला के नाम पर मैं चौंक गई थी। पता नहीं क्यों मुझे अपनी इस नौकरानी से बड़ी खार थी। मेरा बस चलता तो इसको निकाल बाहर कर देती। एक आंख नहीं भाती थी मुझे वो। लेकिन जब भी मैं उसे निकालने की बात करती, मोइज दरमियान में आ जाते और कहते, बेचारी बहुत गरीब है, जुल्म करने की क्या जरूरत है। जबकि उसका हुस्न देखकर मेरे कलेजे को आग लगती थी। करोड़ों की जायदाद की मालिक होकर भी मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी के क्वार्टर में रहने वाली अनीला थी। उसकी खूबसूरती देखकर मेरा दिल कुढ़ता था। मैंने मोइज से कहा कि आप जाएं, मैं खुद देख लूंगी क्या करना है क्या नहीं, आपके मशवरे नहीं चाहिए मुझे। पता नहीं आपको भी रात के वक्त कौन सी मीटिंग याद आ गई है। मेरा माथा चूमकर मोइज चले गए और मैं अपना कमरा बंद करके बैठ गई। शर्मीन अपने कमरे में सो चुकी थी। वो स्कूल जाती थी, इसलिए रात जल्दी सो जाया करती थी। थोड़ी ही देर गुजरी कि मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की पर किसी का साया लहराया हो। कुछ नजरों से ओझल सा हो गया और डर के मारे मैं अपने आप में ही सिमट कर रह गई। खौफ भी आ रहा था और गुस्सा भी शदीद आ रहा था। कुछ देर सुकून से गुजरी तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे वही साया सा दिखाई दिया। अब ऐसा दूसरी बार हो रहा था। घर के पिछले हिस्से की दीवारें छोटी थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद कोई दीवार फलांग करना आ गया हो, लेकिन हर तरफ गार्ड्स हुआ करते थे। किसी का इतनी आसानी से अंदर आना मुमकिन तो नहीं था। दिल में तरह तरह के खदशात उठ रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या इतनी भी हिम्मत नहीं थी मुझ में कि उठकर शर्मीन के कमरे में जाती और उसे भी अपने साथ सुला लेती। दिल में डर पंजे गाड़े रहा था। बहुत ही खौफ सा महसूस हो रहा था। बेख्तियार मुझे मोइज की बात याद आई। काश मैं इस वक्त अनीला को बुला लेती तो ऐसा ना होता। ख्वामख्वाह ही मैंने गुस्सा दिखाया, लेकिन मुझे अनीला से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि मेरा शौहर अनीला से बहुत हमदर्दी दिखाता था और मुझे लगता था कि ये उसके हुस्न का करिश्मा है। जो मालिक होकर भी मेरा शौहर उसका इतना तरफदार बना फिरता था। इसी बात से मुझे ज्यादा चिढ़ थी। अनीला से
میں نے انیلا کو بلانے کا خیال دل سے چھٹکا اور بستر پر ہی سمٹ کر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کہیں نہ کوئی کھٹکا ہوتا، آواز پیدا ہوتی اور میری جان نکل جاتی۔ کچھ دیر بعد جب میری ہمت ختم ہونے لگی تو میں نے اپنے ارد گرد چادر لپیٹی اور آہستہ سے اپنے کمرے سے نکل گئی اور باہر نکل کر دیکھا تو شرمین کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ بیچاری بھی پریشان ہو جاتی۔ فضول ہی میں دبے پاؤں چلتے یہاں وہاں دیکھنے لگی کہ کہیں واقعی گھر میں کوئی گھس تو نہیں آیا، لیکن جب کچھ بھی نظر نہ آیا تو میں پچھلے دروازے سے سرونٹ کوارٹر کی طرف پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں انیلا کا دروازہ بجاتی، اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، بی بی جی آ جائیں اندر، آ جائیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے میری آمد کی خبر پہلے سے ہو گئی ہو اور وہ میرے انتظار میں ہی بیٹھی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ رات کے اس پہر بھی وہ بہت تیار تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں بھری ہوئی تھی، ماتھے پر ٹیکا سجا رکھا تھا اور لپسٹک بھی لگا رکھی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ وہ کسی چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، جی بی بی جی، صاحب جی جاتے جاتے بتا کر گئے تھے کہ آپ گھر پہ اکیلی ہیں۔ صاحب کسی کام سے باہر جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری ضرورت پڑ جائے، اس لیے میں آج کی رات جاگتی رہوں۔ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کو اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے، تنہائی سے آپ کو خوف آتا ہے، اسی لیے میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ میرے ہی کوارٹر میں آ کر آرام کر لیں، یہیں پر سو جائیں۔ یہ بات میری یہاں پر ضرب جیسی تھی کہ میں ایک معمولی سی نوکرانی کے کوارٹر میں سوتی۔ میں نے فوراً انکار سے سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، میں تو بس ایسے ہی ہوا کھانے کے لیے کمرے سے نکلی تھی، سوچو یہاں کا چکر لگا لوں، بس اب واپس جا رہی ہوں، تم بھی سکون سے سو جاؤ، صاحب نے بلا وجہ تمہیں بھی پریشان کر دیا ہے۔ انیلا کہنے لگی، واقعی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے غصے میں کہا، تم سکون سے سو جاؤ، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں پیر پٹکتی واپس اندر پلٹ آئی تھی، باہر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا، شاید میرا وہم ہی تھا۔ میں نے واپس آ کر کوارٹر کی طرف کھلنے والا دروازہ اچھے سے لاک کیا اور جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر بھاگا ہو۔ کون ہے کون ہے؟ میں نے آواز لگانی شروع کی، مسلسل استفسار کیا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اب تو میرے لیے اکیلے ٹھہرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں فوراً سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگی اور انیلا کا دروازہ زور سے بجایا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ مسکرائی اور کہنے لگی، بی بی جی اندر آ جائیں، یہاں آ کر سو جائیں، آج کی رات کوارٹر میں ہی گزار لیں۔ میں نے کہا، نہیں، تم میرے ساتھ چلو، شرمین بھی وہیں ہے، اسے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی میں۔ وہ میرے ساتھ ہی بنگلے میں چلی آئی۔ میں نے شرمین کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا، وہ سکون سے سو رہی تھی، ساری کھڑکیاں بھی بند تھی۔ میں نے اسے وہیں سونے دیا اور انیلا کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے میں اس کے سامنے بڑی بہادر بن رہی تھی، بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی اور اب اسے اپنے ساتھ ہی اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی، میں سکون سے بستر پر ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ انیلا نے مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی، بی بی جی، میں آپ کے پیروں میں تیل کی مالش کر دیتی ہوں، آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی۔ میں نے فوراً منع کر دیا کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تو پیچھے ہی لگ گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ بہت تھک جاتی ہیں، سارا دن شرمین بی بی کے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں، لائے میں آپ کے پیروں کی مالش کر دیتی ہوں۔ نہ یہ کہہ کر وہ خود ہی پتہ نہیں کہاں سے تیل اٹھا لائی اور میرے پیروں کی مالش کرنے لگی۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھ میرے تلووں پر لگے تو خود بخود میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھی، مجھے جمائیاں آنے لگی۔ پتہ نہیں کب مجھے نیند آ لگی، کچھ بھی علم نہیں ہوا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ چادر جو رات کو میں نے پہن رکھی تھی وہ بھی میرے اوپر نہیں تھی۔ انیلا بھی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کھڑکی پر نظر پڑی گھڑی پر تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر انیلا کو آواز لگائی تو وہ دوڑی چلی آئی۔ میں نے غصے میں کہا، میری چادر کہاں ہے؟ کہاں لے گئی وہ میری چادر؟ اور تم یہ بتاؤ، تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ ارادے کیا ہیں تمہارے ویسے؟ کہنے لگی، بی بی جی، میں نے تو دھو کر ڈالی ہے، وہ مجھے تیل گر گیا تھا، وہ میں نے سکھانے کے لیے باہر لے گئی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ تم تو کبھی کوئی کام ڈھنگ سے کرنا ہی نہ، بس سجرنے سنورنے سے تمہیں فرصت نہیں ملتی ہے، کام کی طرف تمہارا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ جاؤ، اب صبح ہونے والی ہے، جا کر سرونٹ کوارٹر میں سو جاؤ، میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ انیلا فوراً میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، نہیں بی بی جی، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ مجھے جانے کو نہ کہیں، میں آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں، مالش کر دیتی ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو درگزر کر دینا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، سرونٹ کوارٹر میں جانے پر اسے کیا پریشانی تھی؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، جاؤ، تم اب جا کر سو جاؤ، ویسے بھی تھوڑی ہی دیر میں سورج نکل آئے گا، دن کا آغاز بھی ہو جائے گا، تمہارے صاحب بھی لوٹ آئیں گے۔ میرا سخت رویہ دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، کوئی پریشانی ہو آپ فوراً آواز لگا دیجیے گا، میں دوڑی چلی آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف چلی گئی۔ مجھے بھی اب سکون ہو گیا تھا، کیونکہ آدھی رات سے زیادہ تو گزر چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی، اور جب کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
کیونکہ کمرے میں میں اکیلی نہیں تھی، کوئی اور بھی تھا جو میرے بہت ہی قریب موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ایک زوردار چیخ مارتی، سیاہ ماسک پہنے وہ آدمی میرے اور قریب آیا اور زور سے میرا منہ دبوچ لیا۔ میرا سانس سینے میں ہی دم توڑنے لگا۔ میں بدگمان ہو رہی تھی، میری آنکھیں دہشت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اتنی آسانی سے میرے کمرے میں پہنچ جائے گا۔ میں نے تو کھڑکی بھی بند کر دی تھی اور انیلا کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ بھی لاک اچھے سے کیا تھا۔ میں تو مطمئن ہو گئی تھی، پتہ نہیں یہ آدمی کیسے کمرے میں گھس آیا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہ آیا میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اس ڈاکو نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگا، خبردار جو آواز نکالی، کوئی چوں چرا کی تو یا شور مچانے کی کوشش کی، مت بھولنا کہ تمہاری بیٹی بھی اسی بنگلے میں موجود ہے، اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، تم دونوں کی جان لے لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ میں ڈر کے مارے خاموش ہو گئی تھی۔ میری بیٹی کی وجہ سے میں مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ میری ذرا سی غلطی میری بیٹی کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ شرمین کا خیال مجھے ستا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا تھی اور وہ مکار شخص میں میری ذرا سی بھی غلطی پر چکنا ہو سکتا تھا۔ کاش کہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ہی لے آتی، اسے وہاں تنہا نہ چھوڑتی۔ میری مشکل اب 2 گنا ہو چکی تھی۔ مجھے اب بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں تو پچھلا دروازہ بھی اندر سے لاک کر آئی تھی۔ انیلا کو بھی پکارتی تو وہ کس طرح پکارتی؟ خود ہی تو بھیجا تھا واپس۔ اچھا ہوتا میں اسے صبح تک روک لیتی۔ میں نے اسے کیوں منع کیا تھا؟ مجھے رہ رہ کر پچھتاوا ستائے جا رہا تھا۔ ڈر کے مارے تو مجھے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آخر پھر تھوڑی بہت ہمت کرتے میں نے کانپتی آواز میں اس ڈاکو سے کہا کہ تمہیں جو چاہیے لے جاؤ، جتنی دھن دولت چاہیے، جو کچھ موجود ہے لے جاؤ، لیکن مجھے اور میری بیٹی کو بخش دو، ہمیں چھوڑ دو پلیز۔ میری بات پر وہ مکروہ ہنسی ہنس دیا اور کہنے لگا، جو لینے آیا ہوں وہی لے کر جاؤں گا، مجھے تم سے مشورے کی ضرورت تو نہیں، اور تم فکر نہ کرو، میں اپنا کام پورا کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آج کی رات تم ساری زندگی یاد رکھو گی، تمہاری زندگی کی سب سے یادگار رات ہوگی یہ، سمجھی؟ وہ قدم اٹھاتے میرے قریب آ کر میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر رکھ چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی چیخ نہ سکی، اور پھر اس کے بعد اس نے میرے ساتھ وہ کیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنی اذیت کاٹی تھی میں نے اس رات، میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کچھ بیان کر سکوں۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ ماں لو زر کی ہوس میں یہاں آیا ہے، اسے روپے پیسے کا لالچ نہیں تھا، اور بس اگر میں نے مزاحمت نہ کی تو وہ چپ چاپ اپنی مرضی سے جو سالانہ اٹھا کر لے کر جانا چاہتا، چوری کرنا چاہتا، وہ کرتا اور کر کے چلا جاتا، لیکن اس مقصد پر تو صرف اور صرف میری ذات کو تباہ کرنا تھا، مجھے ذلت سے دوچار کرنا تھا، مجھے تباہی کے دہانے پر لانا تھا۔ اسے کچھ ہی دیر لگی، صرف کچھ ہی دیر، اور اس نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی تھی۔ میری تباہی اور بربادی کا سامان ہو چکا تھا۔ میں اپنی عزیز ترین شے سے دستبردار ہو چکی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سیاہ ترین، خوفناک ترین اور اذیت ناک ترین ٹھہری۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ کوئی عام چور ہوتا تو گھر کی دن دولت لوٹ کر چلا جاتا، سامان وغیرہ چوری کر لیتا، لیکن وہ تو لٹیروں کا سردار نکلا، مجھ سے سب سے قیمتی چیز سلب کر لی اور مجھے ہمیشہ کے لیے فقیر کر دیا۔ وہ کون تھا جسے مجھ سے ایسی دشمنی تھی کہ اس نے میری عزت تک رون ڈالی تھی؟ وہ تو عزتوں کا لٹیرا نکلا تھا جسے میں ایک معمولی سا چور سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے بڑے سے محل میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ چاہتا تو لاکھوں روپے مالیت کا زیور تک سمیٹ سکتا تھا۔ ہاں، اگر وہ چور ہوتا تو ضرور کچھ نہ کچھ چوری کر کے لے ہی جاتا، اسے مجھ پر یہ ظلم ڈھانے کی، میری عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ کر میری عزت کو چنا تھا۔ یقیناً اسے مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی تھی، وگرنہ ایک طرح سے وہ میری عزت پر اس طرح ہاتھ نہ ڈالتا۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کسی غیر کو میرے گھر کے معاملات کا اتنا پتہ ہوتا؟ وہ اتنا بے دھڑک ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا تھا، وہ یہ پتا تھا میں اور میری بیٹی اکیلی ہیں۔ اس نے بڑی بے دردی سے میرے ہاتھ پیروں کو رسی سے جکڑا اور کہنے لگا، چلو اب تمہاری باری پوری ہوئی، اب تمہاری بیٹی کی باری ہے۔ اسے دوسرے کمرے میں سوئی میری بیٹی کا خیال نہیں بھولا تھا۔ میں پوری طرح سے کام گئی تھی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں چیخ اٹھی تھی۔ ایسا ظلم نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے میرے منہ پر کپڑے کی پٹی باندھ دی اور میری آواز دم توڑ گئی۔ اب میں باوجود کوشش کے بھی بول نہ پا رہا تھا۔ میں کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ شرمین میرے مرحوم شوہر کی آخری نشانی تھی، اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، کسی طور پر بھی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ معیز میرا دوسرا شوہر تھا۔ میں نے اس شرط پر اس سے نکاح کیا تھا کہ وہ شرمین کو بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح اپنائے گا، اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے، اور ان 2 سالوں میں مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں نے معیز سے شادی کر کے غلط فیصلہ کیا ہو۔ وہ ایک بہترین شوہر، ایک بہترین باپ ثابت ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری معیز سے بھی کوئی اولاد ہو، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ ان 2 سالوں میں بہت کوششوں کے باوجود بھی میری اور معیز کی کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔
لیکن پھر بھی ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ کسی طرح کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں تھی، اور ایسے میں آج کی یہ رات میرے لیے کسی اموسیا کی رات کی طرح ثابت ہوئی تھی، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ ڈاکو میرے کمرے سے نکلا اور میری بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ میری سانس بھی کھنچتی چلی جا رہی ہے۔ نہ ہی میں چیخ سکتی تھی اور نہ ہی ہل جل سکتی تھی، بس اپنی اس ننھی سی 12 سالہ بیٹی کو صرف برباد ہوتا دیکھ سکتی تھی۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر عذاب کی طرح گزر رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا، اور پھر دھیرے دھیرے میں بے ہوش ہوتی چلی گئی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ شرمین شرمین، میرا شوہر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، کیوں چیخ رہی ہو؟ تم نے مجھے تو کہا تھا کہ تم اکیلے ڈرو گی، نیند نہیں گئی، اور جب میں صبح لوٹ کر آیا تو تم اتنی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے معیز سے کہا، رات کو ایک ڈاکو گھر میں گھس آیا تھا، اس نے مجھے برباد کر دیا، بربریت، اور پھر وہ شرمین کے کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا 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 ہے۔ شرمین کہاں ہے؟ میرے شوہر نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ شرمین تو ناشتہ کر کے اسکول بھی چلی گئی ہے، انیلا نے خود اسے اسکول بھیجا ہے، اور تم بھی یہاں سکون سے سو رہی تھی۔ پھر کیا مسئلہ، کیا کیسا ڈاکو کیا تھا جس نے گھر کی کسی چیز کو بھی ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ یقیناً کوئی برا خواب ہوگا۔ میں نے حیرت سے معیز کو دیکھا۔ وہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ نہ ہی میں سو رہی تھی اور نہ ہی شرمین ٹھیک تھی۔ وہ ڈاکو میرے کمرے سے نکل کر یہیں کہہ کر تو گیا تھا کہ وہ شرمین کے کمرے میں جا رہا ہے۔ میں نے معیز کو جھنجھوڑا اور کہا کہ کسی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، دیکھے میں برباد ہو گئی ہوں۔ میری بات پر معیز چونک گئے، 2 قدم پیچھے ہٹے اور کہنے لگے، تم نے میرے پیچھے کیا کیا ہے؟ سچ سے بتاؤ، کون آیا تھا یہاں؟ تم نے خود کو کھیل کھیلا ہے اور اب تم ڈاکو کا شور مچا رہی ہو۔ کتنی بری ہو تم۔ اتنے میں انیلا بھی کمرے میں چلی آئی۔ میں نے انیلا سے کہا کہ صاحب کو بتاؤ، رات بنگلے میں کوئی گھسا تھا؟ انیلا نے انکار میں سر ہلا اور کہنے لگی، نہیں بی بی جی، رات کو تو کوئی بھی نہیں آیا، میں تو خود صبح تک آپ کے ساتھ تھی، اور پھر آپ نے ہی تو مجھے کمرے میں واپس بھیجا تھا۔ یہاں کون آ سکتا ہے؟ انیلا تو یہ کہہ کر واپس چلی گئی، لیکن معیز کی نظریں میرے وجود پر جم گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، آگے پیچھے سے دیکھا، میری گردن چیک کی۔ میرے جسم پر کسی زخم کے نشان نہیں تھے، بس میں ہی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ میں برباد ہوئی ہوں۔ اور پھر معیز نے اچانک ہی ایسی بات کہی کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ کہنے لگے، تم نے خود میرے پیچھے سے کسی کو گھر بلایا ہے، اور اب تم الزام لگا رہی ہو کسی ڈاکو پر کہ تم چاہتی ہو کہ تمہاری بدکرداری چھپ جائے۔ میں تمہیں اولاد نہیں دے سکا، یہ سب تم نے اس لیے کیا نا؟ تم ہی تھی جو اولاد کے لیے تڑپتی چلی جا رہی تھی۔ یقیناً یہ سب تم نے اسی لیے کیا ہے، جان بوجھ کر تم نے یہ رات کو انیلا کو یہاں بلایا تاکہ وہ تمہارے حق میں گواہی دے سکے، ورنہ تم تو ایک نوکرزاد کو اپنے کمرے میں بلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ معیز نے غصے میں کہا، اور ابھی اٹھو یہاں سے اور اپنے گھر چلی جاؤ، میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تم نے خود کسی کو بلوایا ہو یا کسی ڈاکو نے آ کر تمہیں برباد کیا ہو، دونوں صورتوں میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ ویسے بھی جب گھر کے سارے دروازے لاک ہوں تو کوئی خود کیسے اندر آ سکتا ہے؟ کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ ہر طرف پہرے دار ہیں، گارڈز لگے ہوئے ہیں۔ کیا سب کے سب اندھے ہیں؟ تم تو اتنی گئی گزری ہو کہ اپنی 12 سالہ بیٹی کے لیے بھی ایسی کوئی بات کرتے تمہارا دل نہیں کانپا؟ میرے ہوش اڑ گئے تھے، میں معیز کے دل سے اتر گئی تھی، میرے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے ٹوٹے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹا اور اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ شرمین کو بھی اسکول سے واپسی پر میں نے وہیں بلوا لیا۔ میرے بابا تو خود ہکا بکا رہ گئے تھے کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ وہ بھی مجھ سے بار بار سوال کر رہے تھے کہ جب سارے دروازے لاک تھے تو پھر کوئی اندر کیسے گھس کر آیا؟ آنے والے نے گھر کی کوئی چیز بھی نہیں لوٹی، شرمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو صرف وہ مجھے ہی برباد کر کے کیوں گیا؟ یہ ایسے سوال تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ معیز نے مجھے طلاق کے کاغذ بھجوا دیے تھے۔ میں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی، میری حالت ذہنی بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں اکثر راتوں میں اٹھتی تو دیوانوں کی طرح یہاں وہاں پھرتی۔ پاپا بھی میری حالت سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ عزت کے خوف سے ہم نے پولیس اسٹیشن میں کمپلین بھی نہیں کروائی تھی۔ میرے بابا کے پاس دنیا جہان کا پیسہ تھا، لیکن نہ ہی وہ مجھے میرے شوہر کے گھر میں خوشیاں دلوا سکے تھے اور نہ ہی میرا رشتہ بچا سکے تھے۔ میں تو اپنے ہی گھر میں لٹ گئی تھی۔ ایسے ہی 6 مہینے گزر گئے۔ میری حالت تھی کہ سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک انیلا مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ اسے دیکھ کر خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ نہ صرف دکھنے میں خوبصورت تھی بلکہ مجھ سے کہیں زیادہ خوش قسمت تھی، کم از کم اپنی زندگی میں خوش تو تھی۔ انیلا آتے ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، بی بی جی مجھے معاف کر دے، میں نے آپ سے ایک بہت بڑی بات چھپائی ہے مجھے دل، اور پھر اس نے مجھ پر ایک ایسا راز کھولا کہ مجھے یقین نہیں آیا۔ وہ کہنے لگی کہ صاحب جی نے اس رات گھر سے نکلنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ڈر کر میرے کوارٹر ضرور آئیں گے، میں کسی بھی طرح آپ کو اپنے کوارٹر میں سلا لوں
और साहब जी ने मुझे एक नींद की गोली भी दी थी और कहा था कि इस नींद की गोली को मैं किसी भी तरह बहाने से आपको खिला दूं। मेरे पूछने पर वो कहने लगी कि बस यही तुम्हारा काम है कि तुम अपने मालिकों की खिदमत करो, और ऐसा करके तुम मुझ पर और अपनी बीबी जी पर एहसान करोगी, क्योंकि तुम्हारी ही बीबी जी को अकेले डर लगता है, वो इस गोली को खाकर सुकून से सो जाएंगी। मुझे साहब की बात पर एतबार था, इसीलिए जब आप क्वार्टर में आई तो मैंने आपको अंदर बुलाना चाहा, लेकिन आप ना मानी। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आपने खुद ब खुद ही मुझे थोड़ी देर बाद अपने पास बुला लिया। आप जो जूस पी रही थी मैंने उसमें आपकी गोली मिला दी थी, ताकि आप आराम और सुकून से सो जाएं, और फिर आपको पैरों की मालिश शुरू कर दी थी। मुझे लगा था कि ये सब मैं आपकी खिदमत में कर रही हूँ, ताकि आपको साहब के बगैर सुकून की नींद आ सके। मगर मुझे नहीं मालूम था कि आपके सब कुछ पीछे कोई राज है। आप कुछ देर बाद गहरी नींद में चली गईं, और फिर जब आपकी आंख खुली तो आपने गुस्से करके मुझे मेरे क्वार्टर में भेज दिया। मैं भी ये सोचकर वापस अपने क्वार्टर में आ गई कि आप नींद की दवा खा चुकी हैं, थोड़ी देर में गहरी नींद में सो जाएंगी। और इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी खबर नहीं हो सकी। मुझे यही लगा कि नींद की गोली खाने के बाद आपने ख्वाब देखा है और आप इसी ख्वाब को हकीकत समझ रही हैं। फिर साहब ने आपको तलाक दी और दूसरी शादी कर ली, लेकिन पिछले महीने ही ये बात मुझ पर पूरी तरह खुल गई कि दरअसल रात को क्या हुआ था। मैंने गलती से साहब की और नई मालकिन की बात सुन ली। साहब जी उस रात आपको नींद की गोली देकर जानबूझकर आपके साथ ज्यादती करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें आपसे छुटकारा हासिल करना था। उन्होंने आपसे जिस जायदाद के लिए शादी की थी वो उन्हें हासिल हो चुकी थी। वो अब अपना मकसद हासिल कर चुके थे, और आपके बाप के नाम पर उन्हें बहुत से कॉन्ट्रैक्ट मिल गए थे, और अब उनके पास इतना पैसा आ गया था कि वो अपनी महबूबा से शादी कर सकते। इसीलिए इस रात जानबूझकर साहब जी ने घर से बाहर रहने का ड्रामा किया, और फिर खुद ही अपने एक बंदे के जरिए आपके साथ ये ज्यादती करवाई। उन्होंने अपने एक बंदे को चाबी दे रखी थी, इसलिए लॉक खोलना उसके लिए कुछ मुश्किल साबित ना हुआ था। अगर साहब जी सीधी तरीके से आपको तलाक देते तो आपके बाबा उनका जीना मुश्किल कर देते, उनका कारोबार भी खत्म करवा देते, और सब कुछ तबाह हो जाता, कुछ भी बाकी ना रहता। इसलिए जब ये बात इस इज्जत पर आई तो उसके आपके बाबा पूरी तरह खामोश हो गए, और उन्होंने साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की। इनके भेजे आदमी ने शर्मीन का नाम इसलिए लिया था ताकि आप जहनी तौर पर पागल होने लगे, और जब आप सही ये बात सुबह सबके सामने कहें तो हर कोई आपको ये झूठा समझे। अनिला मुझसे माफी मांग रही थी, उसने जो कुछ भी किया था अनजाने में किया था। मैंने उसे माफ कर दिया था। मैंने नीला के जाने के बाद ये बात किसी को ना बताई। जो हो चुका था वो बहुत था। मैं नहीं चाहती थी कि अब मैं अपने बाप को इस सच के बारे में बताऊं और वो मेरे शौहर की दुश्मनी में मुब्तला होकर एक नई जंग का आगाज कर दे। मैंने खामोशी से शर्मीन के साथ अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर दिया था, ये सोच करके अल्लाह ही मेरे साथ इंसाफ करने वाला है। आप लोग बताएं, क्या मैंने दुरुस्त फैसला किया, या मुझे अपने बाबा को मुइज़ का सच बता देना चाहिए था? शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालने वाले होते हैं, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे जलील करवाना चाहा था, मेरे साथ नाहक ज्यादती की। लेकिन मैं अब तक खामोश हूँ। मुझे लगता है सामने वाला अहद निभाने ना निभाए, हमें तो अपने वादे का पास होना चाहिए, लेकिन फिर सोचती हूँ जुल्म पर खामोश नहीं रहना चाहिए। खामोश रहना भी जुर्म है। आपकी मुखलिसाना राय की मैं मुंतजर रहूंगी।